हेलो माय क्यूटीज, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं पढ़ूँगी इंतकाम इश्क का एक न्यू एपिसोड। सॉरी इतना लॉन्ग टाइम ब्रेक हो गया, और क्या नाम है, मैंने सोचा हुआ है और मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ अपनी वीडियो में कि मैं वीक में 3 दिन एपिसोड अपलोड करूँगी गैप के साथ। ठीक है, डेली बेसिस पे अपलोड करना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि मैं जॉब करती हूँ, तो फिर साथ साथ उसको चैनल को लेकर चलना पड़ता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा पूरा साथ देंगे। मैं वीडियो आप लोगों की फरमाइश पर रिकॉर्ड कर रही हूँ एपिसोड, और तो मैं ये चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, मेरी वीडियो को शेयर करें। प्लीज़ मेरी मेहनत को थोड़ा सा तो सराहें ना। सो स्टार्ट करते हैं। जिंदगी काटी है जबर मुसलसल की तरह, किस जुर्म की सज़ा मिली याद ही नहीं। कौनैन की आँख खुली तो वह एक खूबसूरत कमरे के पुरतईश बेड पर मौजूद थी। कौनैन ने अपने सर को दोनों हाथों में थामा था। उसे वो आलीशान कमरा खुद पर गिरता महसूस हो रहा था। उसने अपने दिमाग पर जोर देते खुद के साथ हुए वाक़ये को याद करने की कोशिश की थी। उसे याद आया था कि उसकी शादी थी और वो दुल्हन बनी पॉलर के बाहर खड़ी थी, फिर गाड़ी में बैठना, बेहोश होना। उससे आगे उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। उसने गुलाबी पड़ती आंखों से कमरे का जायजा लिया था। बेइंतहा वसी कमरा जिसके एक जानिब जहाजी साइज सफ़ेद और काले रंग का बेड मौजूद था, एक जानिब सोफे पड़े थे। कमरे का पेंट स्याह और ग्रे रंग पर मुश्तमिल था, मगर असल झटका उसे दीवारों को देखते लगा था जहां हर जगह उसकी तस्वीरें आवेजा थीं। कौनैन एक झटके से बेड से उठती उन तस्वीरों की जानिब बढ़ी थी। वो मुख्तलिफ थीं। किसी में वो उदासी से चांद को देख रही थी, तो किसी में वो आंखों में आंसू लिए अपने रब से महुवे गुफ्तगू थी। उसकी बहुत सारी तस्वीरें वहाँ मौजूद थीं। कौनैन ने हरासा नज़रों से पूरे कमरे को देखा था। उसका दिल था कि जैसे अभी बाहर आ जाएगा। वो धड़कते दिल के साथ दरवाजे की जानिब बढ़ी थी, मगर वो लॉक था। खोलो प्लीज़, कौनैन ने रोते हुए दरवाज़ा बजाया था, मगर जवाब नदारद। वो थक हार कर वहीं दरवाजे के साथ बैठती चली गई थी। अल्लाह जी, मेरा नसीब ऐसा क्यों लिखा, मुझे मज़ीद गम ना दो। मेरे पास माँ नहीं जिसकी आगोश में छुप जाऊं, कौनैन ने फरियाद की थी। अल्लाह जी, मेरे पास मेरी इज्जत के अलावा कुछ नहीं है, मेरी मदद करें। वो घुटनों में चेहरा दिए रो रही थी, ऐसे जैसे वो अपनी माँ के जनाजे पर रोई थी, बिलक बिलक कर। अगर आज मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो मैं अपनी जान ले लूँगी, उसने ऊपर की जानिब देखते कहा था, मगर अगले ही लम्हे वो चीख चीख कर रोई थी। 4 सालों का गम उसे कभी ऊंची आवाज़ में रोने नहीं देते थे। वो घुट घुट कर रोती थी। एक मर्तबा मुझे मेरी अम्मी दे दे, मुझे उनके गले लगना है, बताना है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। उसके हाथ दस्ते दुआ थे। वो अपनी तस्वीरें देखते इतना तो जान चुकी थी कि जो कोई भी है उस पर बहुत पहले से नज़र रखे हुए था। उसे उसके पल पल की खबरें थीं। कौनैन को बहुत कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। उसकी बहन के साथ भी तो यही हुआ था। तब वो 10 साल बच्ची थी, मगर अब समझ आई थी उसकी बहन, उसकी हिजाब आपी के साथ क्या हुआ था। क्या हर लड़की के साथ यही सब होना होता है? अजियत ही अजियत थी। वो अपने मासूम से दिमाग में इतना ही सोच पाई थी। वो वाकई में बहुत मासूम थी। माँ बहन बाप ने फूलों की तरह पाला था, मगर एक ऐसा तूफान आया जिसने उससे उसके सारे कीमती हीरे छीन लिए थे। उसे उस खुदगर्ज दुनिया में अकेला छोड़ दिया था। कौनैन की आंखों के सामने अपनी माँ की मैयत आई थी। माजी नहीं करे मामा, मैं कैसे रहूँगी। आपको पता है ना मामा, मामा आपको पता है ना, मैं तो अकेले कमरे में डर जाती हूँ। आप मुझे इस पूरी दुनिया में अकेले कैसे छोड़ सकती मामा, मैं कैसे रहूँगी। मामा जी मत करो। 14 साल कौनैन अपनी माँ की मैयत से लिपटी फूट फूट कर रो रही थी। वहाँ मौजूद हर एक इंसान के दिल उस मंजर को देखते फटे थे। मामा मैं कैसे रहूँगी। मामा जी मत करो, मुझे ज़रूरत है आपकी। कौनैन अपनी माँ का नीला पड़ता चेहरा हाथों के प्याले में भरती मिन्नतें कर रही थी, मगर उन्होंने कहाँ वापस आना था। कोई नहीं आता वहाँ से। अल्लाह जी नहीं ले मेरी मामा को, मुझे अपनी मामा की ज़रूरत है। मैं कैसे रहूँगी मामा के बगैर। वो फूट फूट कर रो रही थी। उसके पास कुछ ना था। वहाँ मौजूद गैर ख़वातीन को उसको अपने सीने से लगाती चुप करवा रही थी, मगर अपने कहीं नहीं थे। मामा हिजाब आपी भी मुझे छोड़ गई हैं। आप दोनों तो कहते थे कभी मुझे अकेला नहीं करोगे, आज कहाँ कहाँ हैं आपके वादे। कौनैन ने मैयत वाली चारपाई नोचते हुए कहा था। हिजाब आपी मामा वो अपनी पूरी कुव्वत से चीखी थी, और देखते देखते उसकी माँ उसकी आंखों से ओझल हुई थी। हमेशा के लिए वो जिस चेहरे को वो रोज़ चूमती थी, वो मनो मिट्टी तले जा सोया था। आज उसकी माँ हर गम से आज़ाद हुई थी। उस दिन एक नहीं बल्कि 2 जनाजे उठे थे, एक माँ का एक ममता का। उस दिन जब कौनैन के हाथों से अपनी माँ का आंचल छूटा था, वो मुंह के बल ज़मीन पर गिरी थी। ऐसा गिरी कि आज तक उठ ना पाई थी। अपनी माँ के अलावा कोई माँ नहीं होती, ये कौनैन को देखते मालूम होता था।
حال وہ اب بھی اپنے خیالوں میں کھوئی اپنی ماں کو پکارتی رو رہی تھی، کتنا روتی تھی مگر اس کے آنسو خشک نہیں ہوتے تھے۔ ایک بیٹی کے لیے اس کی ماں کا سایہ بہت ضروری ہوتا مگر کونین اس سائے سے محروم تھی۔ مادہ سایہ او برکتا والا ماجے رحمت ربدی، ہر شے جگ تے مل جاندی پر ماں کتھے نہیں لبدی۔ وہ نہ جانے کتنے ہی پہر روتی رہی، کوئی اسے چپ کروانے والا نہ تھا۔ ایک ہی تو شخص اس کی زندگی میں آیا تھا، قسمت اسے بھی چھین لے گئی، وہ پھر خالی ہاتھ تھی۔ تھوڑا جیا میوزک نو دے دے اور پنجابی ٹچ، نچ پنجابن نچ پنجابن نچ پنجابن نچ۔ بارات کی رونق اپنے پورے جوبن پر تھی، دانش تھا کہ ناچ ناچ کر تھک ہی نہیں رہا تھا۔ کیا بارات پیدل لے کر جانے کا ارادہ ہے؟ نسرین بیگم نے آتے انہیں ڈانٹا تھا، دانش نے ان کی بات کو اگنور کرتے انہیں تھامتے ڈانس کرنا شروع کر دیا تھا جس پر ہر جانب شور اٹھا تھا۔ اس وقت ہر کوئی بے انتہا خوش تھا۔ نسرین بیگم نے بھی اپنے بیٹے کا ساتھ دیتے ڈانس کیا تھا، بھلا ان کے گھر کی پہلی خوشی تھی، وہ کیوں نہ خوشی مناتی۔ مان نے ہنستے ہوئے انہیں دیکھتے جیب سے ہزاروں نوٹ نکالتے ان کے سر سے وارے تھے۔ نسرین بیگم نے آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھا تھا، ان کی اولاد ان کا کل سرمایہ تھی، انہیں خوش دیکھتے ان کی ممتا کو سکون پہنچا تھا۔ دانش تو جھومتا مکمل ٹن ہوا ناچ رہا تھا، اسے دیکھتے سب کے کہکے نہیں رک رہے تھے۔ او کاش یہ کہکے برقرار رہتے، قسمت میں ہونے والا اگر پہلے پتہ چل جاتا تو کوئی انسان دکھی نہ ہوتا۔ فضا میں جہاں خوشیاں تھیں وہیں عجب قسم کی اداسی بھی تھی۔ مان نے نہ جانے کس احساس کے چلتے آسمان کی جانب دیکھا، اس کا دل معمول سے ہٹ کر آج الگ تھلگ دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنے دل کی کیفیت سمجھ نہیں پا رہا تھا، اس کو ٹینشن ہو رہی تھی کس چیز کی، جواب ندارد۔ مان نے زبردستی مسکراتے ہوئے دانش کے جانب دیکھا تھا۔ کونین اس کے دل نے سرگوشی کی تھی۔ مان نے تڑپ کر اپنا ہاتھ دل کے مقام پر رکھا تھا، اس کا دل کیوں گھبرا رہا تھا، عاشق تھا نہ معشوق کی تکلیف خود محسوس کر رہا تھا۔ دل ورا میں یہ کیسی حدت بڑھتی تھی، میں پانی پیتا تھا اور پیاس بڑھتی تھی۔ مان نے اپنے دل کی صداؤں کو ڈپٹتے خود کو پرسکون کیا تھا۔ سامنے دانش ناچتا اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ نظریں ہٹانا مشکل تھا۔ دولہا بنا شیروانی پہنے وہ ہر کسی کی نظروں کا مرکز تھا۔ مان کی جان بستی تھی دانش میں، وہ اسے کبھی کانٹا تک نہیں چبھنے دیتا تھا۔ مان کے دماغ سے ساری سوچیں خود بخود نکلتی چلی گئی تھی۔ وہ اب بھی مسکراتے اپنے بھائی کم اولاد زیادہ کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں وہ اس کی پہلی اولاد تھا۔ دانش نے بڑا مزیدار اسٹیپ کیا تھا جس پر سب کے کہکے گونجے تھے۔ مان کی جیب میں موجود فون تھر تھر آیا تھا۔ مان نے ہنستے ہوئے فون یس کرتے کان سے لگایا تھا، کہکے ہنوز جاری تھے۔ فون پر ملنے والی خبر نے مان علی کو اندر تک ہلا دیا تھا، وہ صدمے سے کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ اس کے ساتھ موجود اس کے دوستوں نے اسے دیکھتے نظروں کا تبادلہ کیا تھا، دانش بھی اس سے دیکھ کر رک گیا تھا۔ موبائل مان کے ہاتھ سے چھٹتا زمین بوس ہوا تھا۔ دانش سمیت سب نے مان کی جانب قدم بڑھائے تھے، مان کے قدم بری طرح لڑکھڑائے تھے۔ بھائی، دانش نے چیختے ہوئے اسے تھاما تھا، وہ سب چیخ رہے تھے، ہر جانب بھگدڑ مچ گئی تھی مگر مان کو کسی کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ کبھی بنتی بات بگاڑے، کبھی بکھری بات بنائے، کبھی ہاتھوں سے لے جائے وہ جو سب سے عزیز ہے، یہ نصیبہ بھی کیا چیز ہے۔ مان نے کچھ بولنے کی ہمت کی تھی مگر لب نہیں ہل رہے تھے۔ پانی لاؤ، دانش چیخ رہا تھا، ہر کوئی ان کے ارد گرد جمع تھا مگر وہ اکیلا چیختا سب کو پیچھے کر رہا تھا۔ کونین مان نے سرگوشی کی تھی، دانش نے اس کے ہلتے لبوں سے اس کی بات سمجھنے کی صحیح کی تھی۔ وہ کھڑا تھا اپنے پیروں پر مگر پھر بھی اسے سہارے کی ضرورت پڑ رہی تھی۔ وہ اگر نہیں تھا نہ ہی جھکا تھا، اس نے گرنا اور جھکنا بہت پہلے ہی دفنا دیا تھا۔ وہ اب بھی بظاہر مضبوط دکھ رہا تھا مگر تھا نہیں۔ دانش نے مان کا مسلسل بجتا فون زمین سے اٹھایا تھا۔ مان نے گہرے سانس لیتے یہاں وہاں دیکھتے خود کو شانت کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے دل کی آرزو غلط نہ تھی، وہ دیوانہ تھا، پہچان گیا تھا۔ فون سنتے دانش کے قدموں تلے زمین نکلی تھی۔ اس نے نظریں اٹھاتے مان کو دیکھا تو جو اب بھی گہرے سانس لیتا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ دانش کی آنکھیں اس منظر پر ٹھہر گئی تھیں، دھڑکنیں ساکن ہوئی تھی۔ نسرین بیگم اس سے پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوا مگر وہ خاموش تھا، ایسی خاموشی کے الامان۔ کریولا اپنا کام کر چکی ہے، ڈان، مومن نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ جب اس کی بات سنتے ڈان کے چہرے پر چمک در آئی تھی۔ کیمرے اٹیچ کرو فوراً، اس نے بے صبری سے حکم دیا تھا جس پر اگلے ہی لمحے عمل کیا گیا تھا۔ آفس میں موجود LED کو مینشن کے کمروں سے کنیکٹ کیا گیا تھا اور پھر ڈان کی بے قرار آنکھوں کو قرار آیا تھا۔ وہ دیوانہ وار اسکرین کو دیکھ رہا تھا، پلک جھپکنے تک کی فرصت نہ تھی۔ مومن اور آفس میں موجود کسی نے بھی ایک نظر اسکرین کی جانب نہیں دیکھا تھا۔
وہ دروازے سے لگی بیٹھی تھی، سر گھٹنوں میں ہونے کی وجہ سے دیان اسے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ دل نے اس کا چہرہ دیکھنے کی شدت سے خواہش کی تھی۔ وہ اتنا تو جان گیا تھا کہ وہ رو رہی ہے اور یہی بات اسے بے چین کر رہی تھی، وہ جو کبھی بے چین نہیں ہوا تھا مگر آج ہو رہا تھا۔ دل قابو سے باہر تھا۔ کمرے میں بیٹھی کریولا کی نظریں بھی اسکرین میں اس وجود پر تھیں۔ اس کی آنکھوں سے اشک بہتے جا رہے تھے۔ آج کتنے سالوں بعد اس کی آنکھیں برسی تھیں۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی مگر آنکھیں داغا دی گئی تھیں۔ بہت سے دھکوں نے ایک ساتھ دماغ کی تناتوں کو جھنجھوڑا تھا۔ کتنی ہی یادیں یکدم حملہ آور ہوئی تھیں۔ آج اس نے خود پر کیے گئے دیان کاظمی کے احسان کو چکا دیا تھا۔ اس کی امانت اس کی جاگیر میں موجود تھی مگر پھر بھی بہت کچھ سمجھنا باقی تھا۔ اس کا چہرہ دیکھنے میں ناکامی کا سامنا کرنے پر دیان کاظمی نے غصے سے پاس پڑی شراب کی بوتل اٹھاتے اسکرین پر ماری تھی، جس سے وہ چکنا چور ہوتی جگہ جگہ پھیل گئی تھی۔ ڈان اپنی جگہ سے اٹھتا باہر کی جانب بڑھا تھا۔ اس کی قدموں میں عجلت اس کی بے قراری کی شاہد بنی تھی۔ انتقام عشق کی کتاب کا اگلا صفحہ شروع ہوا تھا۔ نئے باپ، نئے کردار، نئی آزمائشیں، نئی شروعات، سب کچھ نیا تھا، سب کچھ۔ ایسا موراخ دریاؤں نے ڈوبا دیا ہمیں، کنارے نے۔ رات کا پہر تھا، ہوائیں پرزور تھی۔ کشمیر کی وادی میں برف کا ڈیرا تھا، سڑکیں مکمل سفیدی میں ڈوبی تھیں۔ اکا دکا لوگ اس پہر سر پر دکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک وہ بھی تھا جو تندو تیز گاڑی چلاتا ہواؤں کو پیچھے چھوڑنا چاہتا تھا۔ دیان کاظمی کی گاڑی برق رفتاری سے بلیک مینشن میں داخل ہوئی تھی۔ وسیع کار پورٹ سے گزرتے اس کی گاڑی کی بریک لگی تھی۔ وہ گاڑی سے نکلتا فوراً تیز قدموں کے ساتھ اندر کی جانب بڑھا تھا۔ اس کی قدموں کا رخ گیسٹ روم کی جانب تھا۔ ٹھک ٹھک۔ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اس نے دروازہ بجایا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ دروازے کے ساتھ لگی بیٹھی ہے، کہیں اس کے اچانک دروازہ کھولنے سے پر اسے چوٹ نہ لگ جائے۔ دروازے کی آواز پر کونین بدک کر اٹھی تھی اور ہراساں نظروں سے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ دروازہ کھلا تھا، سیاہ بوٹ اندر داخل ہوئے تھے۔ کونین کی نظریں بوٹوں سے ہوتی مقابل پر جا ٹھہری تھیں۔ دیان کاظمی دروازے کے پیچھوں پیچھ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں ہر جانب خوشبو پھیلی تھی، ایسی کہ گویا تمام باغوں کے پھولوں کا بسیرا اس کمرے میں ہو۔ دل کی دھڑکنوں میں تلاطم برپا تھا۔ نظریں اس کے حسین چہرے پر جم چکی تھیں۔ دیان کاظمی کی سیاہ مقناطیسی آنکھیں اس کے جسم کے ایک ایک قدوخال کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اس کے قدم کونین کی جانب بڑھ رہے تھے جبکہ کونین سہمی ہرنی کی مانند آنکھیں پھیلائے اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھا رہی تھی۔ ایک فاصلہ ختم کر رہا تھا تو دوسرا بڑھا رہا تھا۔ بالآخر اس بڑھتے گھٹتے فاصلوں کے کھیل کو دیوار نے روکا تھا۔ کونین کی کمر پیچھے دیوار سے ٹکرائی تھی۔ دیان کے قدم اب بھی بڑھ رہے تھے، آہستہ آہستہ۔ دیان نے کونین کے گرد دیوار پر دونوں جانب اپنے مضبوط ابری رگوں والے ہاتھ رکھتے اسے محصور کیا تھا۔ کونین نے مزید خود کو دیوار میں پیوست کرنے کی کوشش کی تھی۔ دیان اس کے چہرے کے حسین دلفریب نقوش کو اپنی کالی سفاق سرد آنکھوں میں بسا رہا تھا۔ کونین کی دھڑکنیں رک رک کر چل رہی تھیں۔ وہ اپنی اوشین اسٹار آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی مگر ڈان اس کی نظروں کا نوٹس لیے بغیر اس میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اس نے کتنے سال انتظار کیا تھا اس لمحے کا اور آج وہ اس کی نظروں کے سامنے موجود اس کی دل کی دنیا ساکن کر چکی تھی۔ اس نے کہیں سنا تھا کہ مرد ہر میدان فتح کر لیتا ہے۔ اس نے پوری دنیا فتح کی ہے مگر عورت نے نظریں اٹھا کر مرد کو دیکھا اور اس نے وہ پورا مرد فتح کر لیا۔ یہ طاقت ہے عورت کی نظروں کی۔ اسے کسی تلوار، کسی تیر یا بھالے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ اپنی نظروں کا جادو چلاتی ہے۔ جادو چل گیا تھا۔ اب وہ پورے انڈر ورلڈ کو اپنی انگلیوں پر چلانے والا ساکت و جامد کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ ہر جذبہ اس لمحے میں قید ہوا تھا۔ ہواؤں کا رخ بدلا تھا، نئی تاریخ لکھنے جا رہی تھی، ایک شیطان کی پری صفت کے عشق میں گرفتار ہونے کی داستان ہر زبان کا قصہ ہونے والی تھی۔ کمرے میں ہر جانب خاموشی تھی جس میں کونین کی دھڑکنوں کا شور اٹھتا ڈان کو بے خود کر رہا تھا۔ دیان اس کے نزدیک ہوا تھا جس کی وجہ سے کونین مزید دیوار میں گھسی تھی۔ میں جانتا تھا کہ تم خوبصورت ہوگی۔ اس نے لمحے کو توقف لیتے اس کی نشیلی روح میں اتر جانے والی آنکھوں میں جھانکا تھا، مگر اتنی خوبصورت ہوگی میں نہیں جانتا تھا۔ کونین کو اس شخص سے خوف آیا تھا، وہ تھا ہی اتنا باروب۔ اس کی سیاہ آنکھوں کی سرخی دیکھتے کونین کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ وہ معصوم جان، اس نے کب یہ سب سوچا تھا؟ آپ کون ہیں؟ اف، قیامت خیز معصوم ہے۔ ڈان اپنا دل تھام گیا تھا۔ 31 سال کی عمر میں بھی اسے کبھی عورت کے لمس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی، مگر اس سے 13 سال چھوٹی لڑکی لمحوں میں اس کی تمنا، آرزو اور خواہش بنی تھی۔
اسے لڑکیوں کی کمی نہ تھی، سوائے اس لڑکی کے کتنے لمحے کمرے میں خاموشی چھائی رہی، وہ اس کی نظروں میں ڈوبا رہا مقابل اس کے خوف میں نے آج تک اتنی خوبصورت آنکھیں نہیں دیکھی۔ ڈان کے لبوں سے یہ الفاظ بے اختیار پھسلے تھے۔ اس نے پہلی مرتبہ کسی کی تعریف کی تھی۔ کونین کی آنکھوں میں وہ بری آنکھوں والا عالی شان مرد آیا تھا، اس کی مسکراہٹ، اس کی چاہت، اس کا اسے پانے کا جنون۔ کونین کے دل میں ہوک اٹھی تھی، مان جی ہائے اگر اس حسین گڑیا کے لبوں سے مان سن لیتا تو اس کے دل کی کیا کیفیت ہوتی۔ وہ تو بارات سجا اپنی کونین کو لینے کے لیے نکلا تھا اور وہ اس سے میلوں دور تھی۔ کونین کے ہونٹوں سے ایک بار پھر مان کا نام بے آواز نکلا تھا۔ خبردار اگر اس کا نام لیا، تم صرف میری ہو، سمجھی؟ کونین کے ہونٹوں کی جنبش پر دیان کاظمی سیخپا ہوتا دھاڑا تھا۔ آہ! کونین چیختی ہوئی اپنی آنکھیں میچ گئی تھی۔ آنکھیں کھولو اور نظریں مجھ پر ہوں۔ اس کی بند آنکھیں اسے بے قرار کر گئی تھی۔ دیان نے اس کے گرد ہاتھ مارتے کہا تھا، اس نے آج تک کسی سے نرمی سے بات نہیں کی تھی، یہ اس کی شخصیت کا خاصہ ہی نہ تھی۔ وہ گناہوں کے اس دلدل پر اکیلا راج کرنے والا بادشاہ تھا جس کی یہ ساری سلطنت تھی۔ اب وہ اپنے دشمنوں سے جانو کر کے بات کرنے سے تو رہا، اسے عادت تھی، اس نے غصہ کنٹرول کرنا سیکھا ہی نہ تھا۔ وہ بھی انتہا ظالم اور شفاق انسان تھا جس کے نمونے وہ کئی بار دکھا چکا تھا۔ کونین نے اس کی گھبراہٹ پر فوراً اپنی آنکھیں کھولتے اسے دیکھا تھا، جس کے چہرے پر اب پھر سے پہلا جیسا اطمینان تھا۔ آپ کون ہیں؟ کونین نے ہمت کرتے اپنا سوال دہرایا تھا۔ وہ اس سے بے انتہا ڈر چکی تھی اور ڈرنا تو بنتا تھا۔ تمہارا ہونے والا شوہر؟ کمال! ڈان صاحب کیا اعتماد تھا! کونین نے اپنی آنکھیں مزید پھیلائی تھی۔ اب آہ جان باہر نکل آئیں گی۔ ڈان نے اس کی پھیلتی آنکھوں پر چوٹ کی تھی، مگر کونین کا ننھا سا دماغ تو اس کے جملے میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ اس کے بدلتے رنگوں سے ڈان محفوظ ہوا تھا۔ جانتی ہو مجھے آئے روز کتنی لڑکیاں میسر رہی ہیں، مگر مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہوئی، جسمانی غذا پوری کرنے کے لیے بھی نہیں، مگر تمہارا یہ سراپا اس ڈان کو بے خود کر رہا ہے۔ میرا دل تمہیں پانے کے لیے، میرے ہاتھ تمہیں چھونے کے لیے بےتاب ہیں۔ دیان کاظمی نے اپنے چہرے پر بے خودی میں کونین کے بالوں میں چھپایا تھا۔ اس کے بدن سے اٹھتی اس کی مہک اسے اکسا رہی تھی۔ وہ جس دنیا سے تعلق رکھتا تھا وہاں یہ سب چیزیں عام تھیں۔ جس لڑکی پر دل آتا وہ اس کے بستر تک پہنچ جاتی، مگر دیان کاظمی کے ہاتھ بندھے تھے۔ وہ اسے کسی رشتے کے بغیر چھو نہیں پا رہا تھا۔ یہ کیسا عجب احساس تھا، یہ کیسا وقت تھا! اس کا دل قابو میں نہیں تھا۔ وہ آسمانوں کی پری تھی اور وہ زمین کا سنگ دل ظالم جابر دیو۔ مجھے میرے گھر جانے دیں پلیز، کونین نے کپکپاتے لبوں سے فریاد کی تھی، مگر ڈان کی نظریں اس کی نیچرل گلابی لبوں پر جا اٹکی تھی۔ اس نے کونین کی آنکھوں میں دیکھا تھا جہاں معصومیت تھی جو اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتی تھی۔ تم اب یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، یہی تمہارا گھر ہے۔ اب سے کچھ دیر بعد ہمارا نکاح ہے، تیار رہو۔ ڈان نے سرد آواز میں کہتے کونین کے چہرے پر پھونک ماری تھی۔ کونین کسمساتے ہوئے دور ہوئی تھی۔ دور کیوں ہو رہی ہو؟ بار باریاں دیان نے اسے بازوؤں سے جکڑے اپنے مقابل کیا تھا۔ اس کی سخت انگلیاں کونین کی دودھیا سفید بازو میں بری طرح سے پیوست ہوئی تھیں۔ کونین نے روتے ہوئے خود کو چھڑانے کی کوشش کی تھی، مقابل کی دہشت سے اس کی آواز حلق میں ہی دب گئی تھی۔ تیار ہو، مولوی لا رہا ہوں، ڈان نے کہتے اسے چھوڑا تھا۔ مجھے نہیں کرنا آپ سے نکاح، کونین کے کہتے ہی اگلے لمحے کمرے میں گولیوں کی بوچھار ہوئی تھی۔ بس اتنا ہی صبر و ضبط تھا دیان کاظمی میں۔ اس نے کونین کے پیچھے موجود دیوار پر گولیاں برسائی تھیں۔ وہ کسی کا انکار برداشت نہیں کرتا تھا، اس پر کونین کا اس کی زوجیت میں آنے سے انکار کرنا اسے تیش دلا گیا تھا۔ وہ صرف گولیوں کی زبان سمجھتا تھا جو وہ اب استعمال کر رہا تھا۔ دیوار میں چھید ہو چکے تھے، مگر گولیاں ابھی بھی برس رہی تھی۔ کونین چیختی اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ چکی تھی، مگر اس کا چھوٹا سا دل یہ منظر دیکھتے خوف سے رک چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے ہوش کھوتی وہیں گری تھی۔ اس کے بے ہوش ہونے پر ڈان نے پسٹل نیچے کی تھی۔ وہ اس کی جانب بڑھتا، پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھا، اسے سرخ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا ڈان کی بیوی بنو گی؟ تمہارا یہ نازک دل مضبوط کرنا پڑے گا، ایسا کام نہیں چل سکتا۔ وہ اس کے بے ہوش وجود کو اٹھاتا، بیڈ کی جانب بڑھتا، اسے اس پر لٹا گیا تھا۔ دیان نے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے کونین کے لبوں کو نرمی سے چھوا تھا۔ سکون ہی سکون تھا۔ دیان کے لب کونین کے نچلے ہونٹ کے کنارے پر تھے۔ وہ طلب بنتی اس کے وجود میں سرایت کرنے لگی تھی۔ کیا جام ہے جانے دیان تمہارا ان رسیلے لبوں کا، اف! دیان نے گہری سانس خارج کی تھی اور بنا رکے کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا، کیونکہ اگر وہ مزید وہاں
ٹھہرتا تو غسل تو واجب ہو ہی جانا تھا۔ اس کے جاتے ہی کمرے میں پھر سے خاموشی پھیلی تھی، گھور خاموشی۔ میری کونین کہاں ہے؟ مان نے سامنے موجود شخص کو دیکھتے دھاڑتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اس وقت ٹوٹا بکھرا تھا، بارات منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی بکھر چکی تھی، اور وہ کونین کو ڈھونڈنے نکلا ہر ایک کا درد کھٹکا چکا تھا۔ اسے اپنے حواس سلب ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ خوشیوں اور کمکموں سے سجے گھر میں اب ماتم کا سما تھا۔ مان کے دل کی حالت کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ وہ پل پل مر رہا تھا اور درد نے اس کے پورے وجود کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ بکھرے بال، سرخ نم آنکھیں، صحرا جو باندھا گیا تھا وہ اب کہاں گرا، کس کس کے قدموں تلے آیا، کچھ خبر نہیں تھی۔ ابھی منسٹر زبان سنبھال کر، تیرا باپ نہیں جو برداشت کرے گا، سامنے کرسی کے ساتھ کھڑا ایک شخص نے غراتے ہوئے کہا تھا، اور پھر وہ بولنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ مان کی بندوق سے نکلتی گولی اس کا دماغ چیر گئی تھی۔ سب دہلتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے سوائے اس شخص کے جس سے مان مخاطب تھا۔ کرسی پر بیٹھا شخص پرسکون تھا، گویا جانتا ہو کہ یہی ہونا تھا۔ وہ تو خاموش تمسخر بھری نظروں سے مان کو دیکھتا رہا۔ کونین کو کڈنیپ کروانے میں اگر آپ کا ہاتھ ہوا بھائی تو قسم مجھے میری عاشقی کی کہ آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ مان کی سرد سنسناتی سرگوشی گونجی تھی۔ سب کو اپنے رونگٹے کھڑے ہوئے محسوس ہوئے تھے، مگر مقابل خاموش تھا، بالکل خاموش۔ کرسی پر بیٹھا شخص اب اپنی ٹیک چھوڑتے آگے ہوا تھا، اور اسے اپنی مکروہ شفاف آنکھیں مان کی بھوری آنکھوں میں گاڑی تھیں۔ کیا خوف تھا اس کی آنکھوں میں، کوئی بھی لرز جائے، مگر مقابل بھی منسٹر مان علی تھا۔ ایسے کیسے؟ مان نے بھی اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑی تھی۔ میرا کتا مجھ پر بھونکتا ہے، مقابل کی ٹھہری آواز میں صدیوں کا روب تھا۔ جاندار سمیت بے جان چیزیں بھی کانپی تھیں۔ بھائی میں مر جاؤں گا اس کے بغیر، وہ یہاں گھر کر گئی ہے، مان نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اس وقت بے انتہا بے بس لگ رہا تھا۔ سیاستدان رہے، عاشق بنے گا تو پھر وہی ٹھوکریں تیرا مقدر بن جائیں گی جس سے تجھے فائد بھائی نہیں بچایا تھا۔ مقابل نے اپنے سینے پر ہاتھ مارتے کہا تھا۔ آواز اب بھی مدھم تھی، اسے دھاڑنے کی ضرورت ہی نہ تھی، مدھم آواز ہی اس کے دشمنوں کا خون خشک کر دیتی تھی۔ جیسے ابھی وہاں موجود ہر شخص کا ہوا تھا، میں مجبور ہوں، میری سانسوں کی ضمانت بن گئی ہے، مان نے تھکے لہجے میں کہا تھا۔ مقابل کا دل جیسے مٹھی میں آیا تھا۔ مان اسے اپنی اولاد کی طرح عزیز تھا، کیونکہ وہی تو اس کی اولاد تھا۔ ہاں، وہ مان علی کا باپ تھا جس سے نسرین بیگم انہی حرکتوں کی وجہ سے علیحدگی لے چکی تھی، مگر مان اب بھی ان سے رابطے میں تھا۔ یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا۔ مجھے وہ دے دیں بابا، فہد کا دل چاہا پوری دنیا اس کے قدموں میں نچھاور کر دے۔ کتنے عرصے بعد اس کے منہ سے اپنے لیے بابا سنا تھا۔ میں پاگل ہو جاؤں گا اس کے بغیر، آپ جہاں سے مرضی ڈھونڈے اسے، مجھے میری کونین میرے پاس چاہیے۔ اب وہ بیٹوں کی طرح ضد کر رہا تھا، وہ کہیں نہیں گیا تھا، ڈائریکٹ ان کے پاس آیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ اسے ڈھونڈ لیں گے۔ مان کی حالت اس کے کرب کا پتہ دے رہی تھی، اس کی نظریں لہو رنگ تھیں، دل کی دھڑکنیں کبھی مدھم چلتی تو کبھی تیز ہوتی، اپنے غم کا پتہ بتا رہی تھی۔ وہ مان تو کہیں سے نہیں لگ رہا تھا۔ اس لڑکی کی جدائی میں چند لمحوں میں ہی وہ اپنا آپ کھو بیٹھا تھا۔ محبت واقعی ظالم ہوتی ہے، اور نہ جانے اس کے ظلم کی کون سی حد دیکھنی تھی۔ صفحے پلٹتے جا رہے تھے، کہانی اپنی پہچان چھوڑتی جا رہی تھی۔ اگلی صبح کون سی قیامت آنی تھی، وہ تو وقت پر چھوڑتے ہیں جو اس کہانی کا لکھاری ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ہم اپنی اگلی ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تو میرے چینل پر اگر آپ لوگ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیے گا، میری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔ اللہ حافظ۔